रब्बी शुरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरन मिन अहली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर व बिका नस्ताईन आमीन या इलाही आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह का एहसान है कि हम लोग भी यहाँ पे ठीक ठाक हैं। आप लोगों का कुरान का सफ़र कैसा जा रहा है? अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह हमने ऑलमोस्ट 74 आयत तो हमने सूरत बकरा की कंप्लीट कर ली है। आज इंशाल्लाह हम 75 आयत करेंगे। और इससे पहले मैं थोड़ा सा रिकैप करती हूँ कि लास्ट वीक हम पढ़े थे कि बनी इसराइल पे अल्लाह सुब्हाना ताला ने जो इतने बेशुमार मुआज़े किए और इतने मुआज़ा देखने के बावजूद भी अल्लाह सुब्हाना ताला यहाँ पे बता रहे हैं कि उनके दिल सख्त हो गए, जैसे पत्थर हो जाते हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक उम्मीद अल्लाह सुब्हाना ताला ने जो दिलाई कि बाज़ पत्थर दिल भी जो होते हैं उनसे भी नहरें फूट जाती हैं। आप देखिए कि कई दफ़ा ये होता है कि हम किसी को चाहते हैं कि अच्छी बात बताएं, लेकिन वो आगे से सख्ती से मना कर देते हैं कि बड़ी बड़ी सुनिए, अभी हमें और नहीं बताओ, या इस तरह से बात करते हैं। हमारी में हिम्मत टूट जाती है। और बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हम कहना चाहते हैं लेकिन शर्म की वजह से भी नहीं कहते कि ये इनकी आदत है, ये आगे से जवाब दे देती हैं, हम कैसे कहें। लेकिन इस आयत में अल्लाह सुब्हाना ताला जो बात बता रहे हैं कि देखिए इतने सख्त दिल होते हैं, जब भी उनमें खैर फूटती है तो उससे पूरी दुनिया में खैर फैल जाती है। आप इससे ये अंदाज़ा लगाइए, आपको हज़रत उमर का वाक़या याद है। आई एम श्योर कि आप सबको हज़रत उमर का ये वाक़या याद होगा कि ये आयत पढ़ते हुए मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि उनके बारे में अल्लाह सुब्हाना ताला बोल रहे हैं व इन्ना मिनल हिजारति लिमा यतफज्जरु मिनल अनहार, कि बेशक पत्थरों में से ऐसे पत्थर भी हैं जिनसे फूट पड़ती हैं नहरें। कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा जो थे, उनके साथ ये होता था कि जब भी कोई इस्लाम लेके आता था वो इतना जुल्म करते थे। जब एक दफ़ा ऐसे हुआ कि वो किसी को इतना मार रहे थे किसी इसी बात पे कि वो इस्लाम के फोल्ड में क्यों जा रहे हैं, तो उन्होंने आगे से उनको कहा कि तुम्हारे घर वाले भी तो इस्लाम ला चुके हैं। तो उन्होंने कहा कि तुम किसकी बात कर रहे हो? तो उन्होंने कहा तुम्हारी बहन की, तो वो तुम्हारा बहनोई भी इस्लाम ले आया। तो वो गुस्से से गए और जाके कहते अपनी बहन को इतना मारा कि उनके नाक और कहते होंठों से खून निकलना शुरू हो गया। जब वो मार मार के थक के बैठ गए तो उनको एहसास हुआ, होता है ना कि जब इंसान गुस्से में जब कोई काम कर रहा होता है, जब वो गुस्सा थोड़ा कम होता है तो उसको एहसास होता है कि ये मैंने बहुत ज़्यादा ज़्यादती कर दी है, क्योंकि हज़रत उमर बहुत गुस्से वाले थे। आपको याद है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा करते थे, दुआ मांगा करते थे कि या अल्लाह अबू जहल और हज़रत उमर में से कि एक को इस्लाम के फोल्ड में लिया, क्योंकि ये बहुत बहादुर होते थे। तो जब हज़रत उमर इस्लाम लेके आए थे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना खुश हुए थे जिसकी कोई हद नहीं। और उसके बाद ही मक्का में बेसिकली जब नमाज के लिए जाना होता था तो वो खुलेआम नमाज पढ़ना शुरू कर दी थी मुसलमानों ने। तो जब इन्होंने अपनी बहन को, जब बैठे जाके उनको एहसास हुआ कि ये मैंने बड़ी ज़्यादती की है, तो उन्होंने अपनी बहन को कहा कि तुम क्या पढ़ी थी, मुझे दिखाओ। अब बहन का ज़रा देखें कि इतनी मार भी खाई है, सारा कुछ है, उसके बावजूद कहती है कि नहीं, ऐसे मैं तुम्हें नहीं ये किताब को हाथ लगाने दूँगी, क्योंकि इसको पाक लोग छूते हैं। पहले जाके वज़ू करो, फिर वज़ू करके वापस आओ, फिर मैं तुम्हें दिखाती हूँ। हज़रत उमर गए, उन्होंने वज़ू किया, क्योंकि उनकी तो लैंग्वेज थी अरबी, तो उन्होंने जब पढ़ा तो उनको समझ भी आता था। तो उन्होंने जैसे कुरान को पढ़ा, उनको अल्लाह ताला ने उनका बस दिल खोलना था, एक बहाना ही बनना था। तो हज़रत उमर इस्लाम ले आए फ़ौरन, फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए। तो यही बात है कि वो इतने सख्त थे, इतने गुस्से वाले थे कि लोग डरते थे उनसे। और जब वो इस्लाम लेके आए तो कैसी उनसे नहरें फूटी, फिर इतनी खैर फूटी उनसे जिसकी कोई हद नहीं। तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हाना ताला हमें बहुत उम्मीद दिला रहे हैं। लेकिन आयत नंबर 75 में हम देखते हैं कि क्या अल्लाह सुब्हाना ताला हमें नेक्स्ट मैसेज क्या दे रहे हैं कि आफ़ततमाऊना, क्या तुम सब ये तवक्को करते हो अन के युमिनू, कि वो सब ईमान ले आएँ, लकुम तुम पर, बकद और हालांकि यकीनन, काना था फरीकुन, उनमें से एक गुरोह, मिनहुम उनमें से, यस्माउना वो सब सुनते थे, कलाम अल्लाह की कलाम को, सुम्मा फिर युहर्रिफूनहु वो उसको बदल डालते थे, मिन बादे मा अकलुहु इसके बाद कि वो उसको समझ जाते थे, वहुम यालमून और वो सब इसको जानते हैं। अब देखिए इस आयत में आप अल्लाह सुब्हाना ताला क्या बता रहे हैं, क्योंकि हर आयत जो है हमें ये देखना है कि हमें इससे क्या फ़ायदा है, हमें इससे क्या अल्लाह सुब्हाना ताला मैसेज दे रहे हैं।
यहाँ पे बात हो रही है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना में आए थे तो मदीना में ऑलरेडी जो यहूद के कबाइल थे, बनु कैनका था, बनु नदीर था, बनु कुरैज़ा था, वहाँ पे 3 कबाइल तो ऑलरेडी थे। और जो उनके आने की रीज़न भी मैंने आपको पहले बताया था कि जब वो मदीना में उनकी किताबों में क्योंकि लिखा हुआ था कि एक नबी आएगा और वो इस इलाके में उनका ज़हूर होगा, तो वो जब औस एंड खिज़र से लड़ाई करते थे तो वो यूजुअली ये कहते थे कि हमारा एक नबी आएगा, देखना फिर उसके साथ मिलके हम तुमसे लड़ेंगे और फिर हमें फ़तह होगी, हमें ये होगा। तो ये बातें मदीना के लोग सुन चुके थे। तो जब सहाबा मक्का से हिजरत करके आए थे तो उनको पता था कि ये तो अहले किताब हैं, ये तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम से भी वाकिफ़ है, ये वही से वाकिफ़ है, ये अल्लाह सुब्हानहू तआला की किताबों से वाकिफ़ है। तो इनके लिए तो बड़ा आसान होगा, जैसे ही हम उनको तबलीग करेंगे, उनको इस्लाम के बारे में बताएंगे, वो इस्लाम के फोल्ड में आ जाएंगे। लेकिन हुआ क्या, जब वो यहाँ पे आए, उन्होंने इस्लाम के बारे में बताया तो सब के सब बदल गए। ये आखिर वक्त तक जिसकी दुश्मनी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और मुसलमानों से थी वो वहाँ के यहूद थे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, सहाबा को ये तसल्ली दे रहे हैं और उनको कह रहे हैं कि तुम्हें ये जो तवक्को है कि अंजुमिनु लकुम, कि वो तुम्हारे ऊपर ईमान लाएंगे, वक़द काना फ़रीक़ुम मिनहुम, हालांकि एक फ़रीक यसमऊना कलाम अल्लाह, जो अल्लाह का कलाम सुनता है, सुम्मा युहरिफ़ूनहु, फिर उसको बदल डालते हैं। देखिए आम बंदे के तो इख्तियार में ये नहीं होता कि अल्लाह के कलाम को बदलेगा। कलाम को कौन बदलता है? वही बदलेगा जो उसका इल्म रखता है या जो लोगों को सिखाता है। जैसे अब मैं बोल रही हूँ आपको, मैं कुरान का आपको अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि हमारे पास उर्दू में भी ट्रांसलेशन है, हमारे पास हर लैंग्वेज में, इंग्लिश में समझना है तो उसमें ट्रांसलेशन है। लेकिन अगर हमारे पास सिर्फ अरबी टेक्स्ट में होगा तो फिर तो अगर कोई आके पूछेगा तो फिर जो उसको बताएंगे लोग समझते हैं भाई ये तो आलिम है, इनको तो पता है, ये ज़्यादा जानते हैं, जो ये कह रहे हैं वो ठीक होगा। तो आम लोगों को नहीं पता चलता था। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला उनकी वो अंदर की बुराई को जाहिर कर रहे हैं कि उनमें से उलमा यहूद का एक गिरोह ऐसा था जो सुनता था अल्लाह का कलाम, सुम्मा युहरिफ़ूनहु, फिर वो उसको बदल डालते थे, मिन बाद याक़लूहु, इसके बाद कि वो उसको समझ जाते थे, वहुम यालमून, और वो सब इस चीज़ को अच्छे से जानते हैं। अब देखिए आज हम क्या करते हैं, आज मुसलमानों, आज हम लोगों ने जब कभी मस्जिद से फतवा लेना होता है, पता लगता है कि जी ये क्योंकि लोग कहते हैं कि अच्छा जी आप हलाल खा सकते हो, और बाज़ कहते हैं कि ज़बिया खाना है। अब एज़ अ मुसलमान अब हमारा दिल ये होता है कि हम कोई ऐसी चीज़ ना करें जो अल्लाह सुब्हानहू तआला को पसंद नहीं है, या ऐसी चीज़ ना करें कि हम अल्लाह ना करे कि इतने बड़े गुनाह में आ जाए। तो हम फिर डेफिनेटली जाके पूछते हैं कि मस्जिदों से ही पूछेंगे ना, जाके जो इमाम होते हैं कि जी इसके बारे में क्या हुक्म है। अब बाज़ मस्जिद वाले कहते हैं आप खा सकते हैं, बाज़ कहते हैं नहीं खा सकते। हम परेशान हो जाते हैं कि क्या करें क्या ना करें। तो इसी तरह से यहाँ पे ये है कि जो उलमाए दीन है ना, उनके बारे में ये बताया गया है कि वो अल्लाह का कलाम बदल देते थे। अल्लाह अकबर। और मा अकल हो, ये नहीं है कि उनको समझ नहीं आती थी, ये अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि उनको अकल थी इस बात की, वो जानबूझ के बदलते थे। वो कैसे बदलते थे देखें। अब आजकल के हम दौर की बात करते हैं कि अगर हम किसी के पास जाते हैं, आपने आप टीवी पे अक्सर ये सुना होगा फतवे के बारे में, या आप इस्तिखारा, आप आसानी से आपको समझ आ जाएगी कि लिखा होता है कि जी इस्तिखारा कराइए। अब देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें किस किस तरह से हमें गाइड किया हुआ है। जब हम कुरान खोलते हैं तो हमें समझ आता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तिखारा की दुआ हमें सिखा दी है, और इंशाल्लाह आगे वो आएगी, आज ही के लेक्चर में इंशाल्लाह मैं आपको वो भी बताऊंगी। तो वो क्या होता है जी, आप हमें कॉल करें, वो पैसे लेते हैं जी, हम आपके लिए इस्तिखारा करेंगे। पैसे किस चीज़ के हैं? सहाबा कहते थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें इस्तिखारा करने का इस तरह से सिखाया करते थे जैसे नमाज सिखाते हैं। वो अल्लाह ताला से मशवरा करने का होता है, किस तरह से कुरान की आयात बिकती हैं, किस तरह से अल्लाह सुब्हानहू तआला की बातें बिकती हैं। आप इसको आप दूसरे एंगल से देखिए कि आपने कभी ये देखा होगा कि आप कॉल करें, अगर आपको ये मुश्किलें हैं, जब आप कॉल करते हैं तो आप देखिए कि क्या होता है। वहाँ पे आपको कहते हैं जी आप अपने क्रेडिट कार्ड से इतने पैसे आपके चार्ज होंगे, फिर मौलाना आपसे बात करेंगे, नाउज़ुबिल्लाह। और फिर उसके बाद क्या होता है कि वो फिर आपको आप चीज़ें भेजते हैं कि अब ये चीज़ें खा लो, ये जला लो, ये कर लो, और हम उनकी बातों में आते जाते हैं, और हमारा दीन कहाँ, अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें क्या बता रहे हैं, हम किस रास्ते पे। अब देखिए बनी इसराइल का जो हम ये सारा किस्सा पढ़ रहे हैं,
وہ اس لیے نہیں ہے، وہ تو گزر گئے قوم جس وقت ان کے قصے بیان کیے جا رہے تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیوں بتا رہے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انی فضلتکم علی العالمین، کہ میں نے ان کو فضیلت دی تھی تمام جہانوں پہ. اب جیسے اگر ہم نے کسی کو فضیلت، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آخر ان کو چنا تھا تو کوئی ریزن ہوگی چنا تھا، ان میں کوئی خوبی ہوگی تو چنا تھا نا. تو آپ یہ دیکھیے کہ اتنی خوبی ہونے کے باوجود بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لیکن وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی کرتے تھے. اور کون کون سے ابھی جتنی میں نے آپ کو بتائی ہیں نا، اگر آپ جائیں اور ایک ایک آیت میں سے جو احکامات کی خلاف ورزی ہوتی تھی نا اس کو آپ ایک پیپر پہ لکھتے جائیں. جب آپ اس کو لکھیں گے، کیونکہ ایسے پڑھتے جاؤ نا تو ایسے گزرتا ہے، اس وقت اچھا لگتا ہے کہ او مائی گاڈ ایسے کرتے تھے، او اللہ اکبر، ایسے ہم تو کبھی ایسے نہیں کریں. لیکن جب آپ ان کو لکھیں گے ایک ایک چیزیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے بتا رہے ہیں کہ ان میں یہ خامی آ گئی تھی، اس میں یہ خرابی آ گئی تھی، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا، تو آپ کو حیرت ہوگی کہ آپ کو اپنے اراؤنڈ بھی وہی چیزیں نظر آنی شروع ہو جائیں گی. اور اسی لیے فائدہ یہ ہے کہ جب ہمیں پتہ ہوگا کہ بیماری کیا ہے تبھی تو ہم اس کا علاج کریں گے، رائٹ. تو اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَإِذَا، اور جب لقو ملاقات کرتے ہیں. اب ہم آیت نمبر 76 کر رہے ہیں. وَإِذَا لَقُوا، اور جب وہ ملاقات کرتے الَّذِينَ، ان لوگوں سے آمنوا جو ایمان لائے، قالوا وہ کہتے آمنا ہم ایمان لائے. وَإِذَا، اور جب خلا علیحدہ ہوتے بعضهم الی بعض، بعض ان کے بعض کے پاس، قالوا کہتے اتحدثونہم، کیا تم بتاتے ہو ان کو، بما جو فتح اللہ جو اللہ نے کھولا، علیکم تم پر، لیحاجوکم تاکہ وہ حجت بن جائیں تمہارے لیے، بہی اس کے ساتھ، عند ربکم تمہارے رب کے پاس. افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے ہو؟ اب دیکھیے اتنی بیوقوفانہ بات ہے یہ کہ وہ کیا کہتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ کیا کرتے تھے. کیونکہ جو یہودی مدینہ میں تھے، آپ اسی طرح سے دیکھیے کہ ہمارے بچے اسکول میں جاتے ہیں، وہ ڈفرینٹ کمیونٹی سے بھی ملتے ہیں. اب انہوں نے یہودیوں سے، جو مدینہ کے لوگ تھے، انہوں نے سن رکھا تھا کہ وہ کسی نبی کا انتظار کر رہے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ یہ سرزمین پہ ایک ان کا آخری نبی بھی آئے گا. تو انہوں نے وہ قصے بھی سنے ہوئے تھے. جب وہ مسلمان ہو جاتے تھے خود، تو وہ پھر اپنے دوستوں کو بھی بتاتے تھے کہ دیکھو تم ہمارے ساتھ آؤ. اب مدینہ کتنا تھا، جتنا مسجد نبی ابھی ہے یہ پورا مدینہ اتنا تھا. اسی طرح سے چھوٹے چھوٹے قبیلے بھی ہوتے تھے. تو وہ جب ان کے ساتھ آتے تھے، وہ صحابہ کی محفل میں بیٹھتے تھے، تو آ کے ان کو کہتے تھے کہ ہاں ہاں یہ تو ہم نے بھی سنا ہے، ہماری کتابوں میں بھی یہ لکھا ہے، ہمارے علماء نے بھی یہی بتایا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی خوبیاں تھیں وہ ساری کی ساری ہمیں پتہ ہے. اب وہ کیا ہوتا تھا، جب وہ واپس جاتے تھے اپنے لوگوں میں، تو ڈیفینیٹلی ادھر بھی ان کی یہی ہوتا ہوگا کہ پادری ہوتے ہیں یا جس طرح بھی ان کے اپنی بھی کلاسز ہوتی ہوں گی، اپنی درس کی کلاس ہوتی ہے جیسے. تو وہ جب وہ ان کے پاس جاتے تھے تو وہ ان کو کہتے تھے کہ تم ان کو کیوں بتاتے ہو. قالو کہتے تھے اتحدثونہم بما فتح اللہ علیکم، کہ جو اللہ نے تم پہ کھولا ہے وہ تم ان کو بتا دیتے ہو. اولا، کیا، وا اور لا نہیں، یعلمون وہ سب جانتے، ان اللہ بے شک اللہ، یعلم جانتا ہے، ما جو یسرون جو وہ چھپاتے ہیں، وما اور جو یعلنون اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں. اب دیکھیے ساتھ ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بھی بات بیان کر رہے ہیں کہ وہ ان کو یہ لگتا تھا کہ تم لوگ نہ جا کے بتاؤ، ان کو نہیں پتہ چلے گا. اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کی ہر چیز کھول کے بیان کر رہے ہیں کہ ان کو یہ نہیں پتہ کہ اللہ تعالیٰ تو دلوں کے حال بھی جانتا ہے. اب دیکھیے سورۃ بقرہ کے آخر میں، جو آخری رکوع میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ ان تبدو ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. جب یہ والی آیت آئی تھی، دیکھیں ہم کیا کرتے ہیں، آیتیں پڑھ کے ہمیں لگتا ہے اوہ اچھا یہ ایسے تھا، اور تھوڑی دیر کے لیے دل گھبراتا بھی ہے، احساس بھی ہوتا ہے، لیکن پھر ہم بھول جاتے ہیں. اب دیکھیں جب صحابہ کو وہی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہی آتی تھی اور صحابہ کو پتہ چلتا تھا، یہ آیت جب نازل ہوئی تھی وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم، تو صحابہ کانپ اٹھے. وہ فوراً گھبرا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں کہ جو تم چھپاتے ہو، جو تم ظاہر کرتے ہو، اللہ تعالیٰ اس کا حساب لے گا، اور وہ جس کو چاہے گا معاف کرے گا، جس کو چاہے گا اس کو عذاب دے گا. تو جو ہمارے دل میں وسوسے آتے ہیں اس کا ہم کیسے جواب دیں گے، وہ تو ہمارے بس میں نہیں ہے، رائٹ.
تو اس طرح سے بات تو وہ ٹھیک ہی کہہ رہے تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نیکسٹ آیت جو بھیج دی کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، کہ کسی انسان کو اس کی وسعت سے زیادہ اس سے نہیں پوچھا جائے گا. ہم کیا کرتے ہیں، دیکھیں نیکیاں جب ہم کر رہے ہوتے ہیں نا تو ہمیں یہ احساس ہونا چاہیے کہ ہماری نیکیاں اس قابل ہی نہیں ہوتی ہیں. ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کیا نیکیاں اپنی پیش کریں گے؟ کتنی کو ہماری عمر ہے، اتنی چھوٹی سی عمر کے اندر ہم کر بھی لیں گے نیکیاں تو کتنی کریں گے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا رحم ہوگا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری کوششیں دیکھیں گے کہ ہماری نیتیں کیسی تھی، ہماری کوششیں کیسی تھی، ہم جم گئے تھے ان نیکیوں کو کرنے میں. اسی لیے میں آلویز یہ آیت اتنی مجھے خوبصورت لگتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو مجھے سورہ یاد نہیں ہے لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَإِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، کہ بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خرید لی ہیں مومن کی جان اور ان کے مال بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، جنت کے. تو دیکھیں جب جان ہی ہماری نہیں ہے، ہمارے پاس کچھ ہمارا اپنا نہیں ہے، تو پھر ہم کس چیز پہ مان کرتے ہیں؟ پھر تو ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کے اندر رہنا چاہیے نا. وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے امیون ان پڑھ ہیں، لا نہیں یعلمون. امیون کن کو کہہ رہے ہیں؟ لا یعلمون الکتاب، جو کتاب کا علم نہیں رکھتے ہیں. یہ اتنی بات آپ غور سے ذرا سنیے کہ اللہ تعالیٰ کس کو، اچھا ایک تو امی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نام ہے، تو وہ اگر ہم امی اس سینس میں دیکھتے ہیں تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہے. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ جب ان پہ وحی آئے گی تو جو بھی علم قرآن کا اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں ان کو، یا جو بھی وحی کے ذریعے مل رہا ہے، تو لوگ یہ نہ کہہ سکیں کہ یہ تو پہلے سے پڑھے ہوئے تھے، ان کو تو پتہ تھا، ان کے پاس تو علم تھا. تو ان کے پاس کوئی علم نہیں تھا، تو جو کچھ بھی وہ کہتے تھے، جو بیان کرتے تھے، جو کرتے تھے، وہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے کرتے تھے. لیکن اس آیت میں امیون ان پڑھ جو لفظ آیا ہے وہ لا یعلمون الکتاب، کہ جو کتاب کا علم نہیں رکھتے، وہ جاہل ہیں. اب دیکھیے دنیاوی علم اور یہ وحی کے علم کو اگر آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ کتنا بھی آپ نے یہ لفظ سنا کہ پڑھا لکھا جاہل، یہ بالکل وہی آیت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جس کو کتاب کا علم نہیں ہے، لا یعلمون الکتاب، وہ بالکل جاہل بندہ ہے. آپ کو یاد ہے ایک آیت میں ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو کریٹ کیا تھا تو کیا تھا؟ تو علم آدم الاسماء کلہا، رائٹ، ہم نے یہ پڑھا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام کے تمام نام آدم علیہ السلام کو سکھا دیے تھے. اور کس چیز کے سکھائے تھے؟ دنیاوی علم سکھایا تھا نا. اس کے بعد آدم علیہ السلام کو جنت میں بھیج دیا تھا. اب جنت میں جب بھیجا تھا تو آدم علیہ السلام نے کیا کیا تھا کہ اس پھل کو نہیں کھانا، شیطان نے ان کو بہکا دیا اور کھا لیا. دنیاوی علم تھا نا ابھی، تو غلطی ہو گئی. اور سب سے پہلے انہوں نے پھر جیسے ان کو لگا کہ انہوں نے غلط کیا تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے ان کو کیا دیا تھا؟ پہلی دعا دی تھی، یاد ہے؟ ربنا ظلمنا انفسنا. تو اب ان کے پاس اللہ کی وحی آ گئی، وحی کا علم آ گیا. تو جب دنیا کے علم کے ساتھ وحی کا علم ملتا ہے تو انسان کو نبوت کا درجہ مل گیا. اب دیکھیے آدم علیہ السلام کو نبوت کا درجہ مل گیا تھا نا پھر اس کے بعد. تو کوئی بھی علم اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہدایت سے علیحدہ ہے نا تو وہ آپ کے لیے گمراہی بن جاتا ہے. کوئی بھی آپ کا کاروبار ہے اگر وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات سے باہر ہے تو وہ آپ کے لیے عذاب بن جائے گا. آپ کے لیے کوئی بھی اولاد اگر ہے آپ کی، اگر وہ ہدایت کے اندر نہیں ہے تو آپ کے لیے مشکل بن جائے گی. کوئی بھی چیز آپ دیکھ لیجئے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کیا کر رہے ہیں؟ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، اور ان میں سے ان پڑھ جاہل ہیں، لا یعلمون الکتاب، جو کتاب کا علم نہیں رکھتے، الا مانش، مگر ان کی آرزویں ہیں، وَإِنْ اور نہیں ہم وہ سب الا مگر یظنون، وہ گمان کرتے ہیں. دیکھیے ہمارے گمان جو ہے نا کہ ہم کچھ بھی کر دیتے. اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک ایک بات قرآن میں بار بار ایک بات کہتی ہوں کہ بلیک اینڈ وائٹ ہے، سوائے اس کے وہ جو آخرت کا ہے، جو جنت دوزخ کی بات ہے، جو قبر کی بات ہے، جس کا جو ہماری ریگولر زندگیوں میں جس کا کوئی عمل دخل اتنا نہیں ہے، وہ سب احکامات بلیک اینڈ وائٹ ہیں. اور اگر آپ ابھی تک بھی اگر سورۃ بقرہ کو اچھی سے آپ نے سن لیا ہوگا نا تو آپ کو، اگر آپ اسی پہ عمل کر لیں گے تو آپ کی زندگی کے لیے کافی ہو جائے گا.
ہمارے تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ افرأیتا من اتخذ الہ ہواہ، کہ کیا تو نے دیکھا ہے من اتخذ، جس نے بنا لیا الہ معبود ہواہ اپنی خواہشوں کو، وَأَضَلَّهُ اللہ، تو اللہ نے اس کو گمراہ کر دیا علی علم، علم کے باوجود۔ اب یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ان کو علم ہی نہیں ہے، وہ جاہل ہیں جس کو کتاب کا علم نہیں ہے۔ اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ علم کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اس کو گمراہ کر دیا، جو اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ نہیں، وہ جو بت سامنے رکھے ہوئے نا وہی شرک ہے بس۔ ہمیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نہیں، خواہشات، یہ سورۃ جاسیہ کی آیت نمبر 23 ہے، آپ جا کے پڑھیے گا اس کو۔ اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے وَخَاتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ، اور مہر لگا دی عَلَىٰ اوپر، سَمْعِ اس کے کان پہ، وَقَلْبِهِ اور اس کے دل پر، وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ، وَجَعَلَ اور کر دیا عَلَىٰ بَصَرِهِ اس کی آنکھوں پر، غشاوہ پردہ، وَمَنْ يَهْدِهِ فمن پس کون ہے، یہدہی جو اس کو ہدایت دے، من بعد اللہ، اللہ کے بعد، افلا تذکرون تم کیوں نصیحت نہیں پکڑتے ہو۔ کتنی ڈر ہے اس آیت کو پڑھنے میں کہ کس کو الہ بنا لیا، اپنی خواہشوں کو۔ ہماری تو خواہشیں ختم نہیں ہوتی، ہماری تو ایک چیز پوری ہوتی ہے تو ہم دوسری کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ دیکھیے اگر ہم ایز اے مسلمان جب ہمارے آگے قرآن کھلتا ہے نا تو ہمیں بہت فوکس ہو کے اس چیز کو دیکھنا ہوگا کہ شرک کیا ہے، شرک کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ اگر وہ ڈیفینیشن کو آپ جتنا سمجھو گے نا اتنی ہی آسانی ہو جائے گی، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہر گناہ معاف ہو جائے گا لیکن شرک معاف نہیں ہوگا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ جس نے اپنی خواہشوں کو اپنا الہ بنا لیا، تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہم کون سی چیز کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکموں کے اوپر لے کے جاتے ہیں۔ ہر چیز کا اللہ تعالیٰ نے کہا والدین کا احترام کرو، ان کی بات مانو، خامند کا احترام کرو، ان کی بات مانو، لیکن اگر کوئی بھی ایسی بات جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کے اگینسٹ ہے آپ نہیں مان سکتے ہو۔ ہم کریں آیت نمبر 79، فوائلن تو بربادی ہے، ہلاکت ہے۔ اب دیکھیے اس آیت میں، آیت نمبر 79 میں وائل کا جو لفظ ہے نا یہ 3 دفعہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے۔ اور ویل جو ہے یہ اس وادی کو، اس دوزخ کے اس وادی کو کہتے ہیں کہ جس سے دوزخ بھی پناہ مانگتی ہے۔ یہ اتنا برا درجہ ہے دوزخ کا، اور اللہ تعالیٰ نے ایک آیا میں اس کو 3 دفعہ استعمال کیا۔ اب غور سے سنیے، فویلن تو بربادی ہے، للذین ان لوگوں کے لیے، یکتبون جو سب لکھتے ہیں، الکتاب کتاب کو، یہاں پہ کتاب فتویٰ کو کہا ہے، بے ایدیہم اپنے ہاتھوں سے، ثم پھر یقولون وہ کہتے ہیں، ھذا من عند اللہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، لیشتروا بہ ثمنا تو یہ خریدتے ہیں اس سے تھوڑی قیمت، قلیلاً تھوڑی، فویلن تو بربادی ہے، لہم ان کے لیے، مما اس میں جو کاتبہ وہ لکھتے ہیں، ایدیہم اپنے ہاتھوں سے، وویلن اور پھر بربادی ہے، لہم ان کے لیے، مما اس میں یکسبون جو سب وہ کماتے ہیں۔ دیکھیے فتویٰ دینا، آپ قرآن کے بارے میں جب آپ سے کبھی کوئی سوال کرے اور آپ کو یہ لگے کہ مجھے اس کی ابھی پکا نہیں پتا، دیکھیے ایون حدیث سناتے ہوئے نا اگر آپ کو یہ نہیں پتا کہ یہ حدیث ٹھیک ہے تو آپ اس کو نہ سنایا کریں۔ ہمیں تو اتنی عادت ہوتی ہے کہ واٹس ایپ پہ کوئی ایسی بات آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دھڑ سے دوسروں کو بھیج دیتے کہ اچھی لگتی ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ یہ اصل بات ہے بھی کہ نہیں ہے۔ یہ بڑی ڈرنے کی بات ہے۔ وہ ویلن تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے پاس سے فتویٰ دے دیتے ہیں۔ اب دیکھیے جو ایک بندہ اگر فتویٰ دے، ایک علماء میں سے آپ دیکھیے کہ اگر کوئی فتویٰ دیتا ہے، اب ہمارے بھی تو ڈیفرنٹ علماء ہیں یہاں پہ، تو اگر کوئی فتویٰ دیتا ہے تو پھر جو عام لوگ ہوتے ہیں وہ یہ سوچ کے کہ ان کو تو پتہ ہی ہوگا، وہ اس کو فالو کرنا شروع ہو جاتے ہیں، ادھر سے ہی پرابلم سٹارٹ ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو فتویٰ دیتے ہیں ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کیوں دیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ دنیا کی جو تھوڑی سی قیمت، تھوڑی قیمت کیا ہوگی؟ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ ہمیں کیا بتا رہے ہیں کہ وَقَالُوا اور وہ سب کہتے ہیں، لن تمسنا النار کہ لن ہرگز نہیں تمسنا ہمیں چھوئے گی النار آگ، الا مگر ایامن معدودات گنتی کے کچھ دن، کل کہہ دیجئے اتخذتم کیا تم نے لے رکھا ہے عند پاس اللہ کے عہدن کوئی عہد، فلن تو ہرگز نہیں، یخلف اللہ خلاف کرے گا عہدہ اپنے وعدے کو،
ام یا تقولونا وہ سب کہتے ہیں اللہ اللہ پر مالا جو نہیں تعلمون تم جانتے ہو. یہاں اللہ تعالیٰ ان کی خوش فہمی کو دور کر رہا ہے, ختم کر رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ یہ لوگ کیا کہتے تھے کہ کچھ نہیں ہمیں تھوڑے دن اگر ہم نے کوئی گناہ کر بھی لیے تو تھوڑے دن ہمیں آگ چھوئے گی, اس کے بعد انشاءاللہ ہم نکل جائیں گے اور ہم سارے جنت میں جائیں گے. یہاں اللہ تعالیٰ یہ دیکھیں ہم سفارش کا بیان ہے کہ ہم لوگوں کو اب دیکھیے ہم کیا کہتے ہیں کہ نہیں کچھ نہیں ہونا انشاءاللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کی سفارش کر دیں گے اور ہم جنت میں چلے جائیں گے. یہ آیت کو غور سے پڑھیے گا پھر سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سبق بتا رہے ہیں کہ یہودی بھی ایگزیکٹلی یہ کہتے تھے کچھ نہیں ہونا, تھوڑے دن ہمیں آگ چھوئے گی اور اس کے بعد انشاءاللہ ہمیں اللہ تعالیٰ ہم جنت میں چلے جائیں گے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا انہوں نے وعدہ لیا ہوا ہے مجھ سے, اور بتائیں تو صحیح کہ کب انہوں نے وعدہ لیا. فلن یخلف اللہ وعدہ کہ ہاں وہ یہ ایسے کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ تو اپنے کوئی عہد کی خلاف ورزی نہیں کرے گا, یا وہ اللہ تعالیٰ پہ وہ بات کرتے ہیں جو جھوٹی ہے. اب باتیں آیت نمبر 81 پہ, بلا ہاں کیوں نہیں, من جس نے کاسبہ کمایا سیئاتن برائی. اس میں دیکھیں تنوین جو ہوتی ہے نا یہ ہوتا ہے کہ نکرہ کے لیے ہوتی ہے کہ کوئی بھی برائی, کسی قسم کی کوئی بھی برائی ہے نا. سیئاتن یہ بھی بڑی ڈرنے والی آیت ہے. وَأَحَاطَتْ اور گھیر لیا بِهِ اس کو, خطیاتہ اس کے ایک گناہ نے, خطیہ ایک گناہ کو کہتے ہیں, خطیاتہ اس کے گناہ نے, فَأُولَئِکَ پس وہی لوگ ہیں, اصحاب النار جو دوزخ والے ہیں, ہم فیہا خالدون اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. اللہ اکبر. اب یہاں پہ یہ کیا کہہ رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ وہ لوگ جن کو اس کی برائیوں نے گھیر لیا. اب دیکھیے برائیوں کو کیسے گھیر لیا کہ آپ امیجن کریں کہ آپ کبھی کسی کو دیکھتے ہیں, آپ ہمیں گمان ہوتا ہے نا کہ دیکھو وہ تو ماشاءاللہ 5 وقت کا نمازی ہے, ہم چلو کسی کی بات نہیں کرتے, ہم اپنے ہی سوچیں کہ ہم نماز اگر پڑھ رہے ہوتے ہیں, ہم کوشش کر رہے ہوتے ہیں, ہم نیک بھی کام کر رہے ہوتے ہیں, سارا کچھ کر رہے ہیں, لیکن ایک گناہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں خطیاتہ, اور اس کی ایک گناہ جس نے اس کو گھیر لیا. مینز اب ہم سارے اچھے کام کر رہے ہیں لیکن ایک عادت, صرف ایک عادت جو ہماری, فار ایگزامپل ہم کہیں بیٹھ کے چغلی لگا دیتے ہیں اور اتنی کامن نہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم نے کسی کی بات کر دی, وہ ایک چیز اس کو گھیر لیتی ہے, اس کو ساری جو نیکیاں اس کو کھا جاتی ہے. اب یہ ہوتا کیا کہ ہم سوچتے ہیں کہ اتنی نیکیاں کرتے ہیں, بس ایک ہی تو چھوٹی سی بات ہے. یہ ایک چھوٹی بات نہیں ہوتی ہے, یہ ایک گناہ جو ہے نا, یہ دیکھیں آپ کسی کے بارے میں اگر بات کرتے ہیں تو اس کے بخیے دھیڑ کے رکھ دیتے ہیں, وہ بندے کو پتہ بھی نہیں ہوتا. ہم نے کہیں سے سنی بات آگے یوں پہنچاتے ہیں کہ اگر یہ بات نہ پہنچائی تو ہم نے کوئی فرض پورا نہیں کیا. اتنی ضروری بات ہے. ہم کسی کے بارے میں بات کرتے ہوئے دیکھیں, جب آپ کسی پہ انگلی اٹھاتے ہیں نا تو دیکھیں یہ 4 انگلیاں پیچھے سے یہ جو جاتی ہیں نا, یہ آپ کے پیچھے آتی ہیں, یہ آپ پہ آ رہی ہوتی ہے. تو کسی کے بارے میں جب ہم بات کرتے ہیں تو 100 دفعہ سوچے. فَأُولَئِکَ پس وہی لوگ ہیں اصحاب النار, وہ دوزخ میں ہوں گے, ہم فیہا خالدون اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. والذین اور وہ لوگ آمنو جو ایمان لائے, وعملوا الصالحات اور انہوں نے نیک کام کیے, اولئک وہی لوگ ہیں اصحاب الجنہ وہ جو جنت میں رہنے والے ہیں, ہم فیہا خالدون اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. اب دیکھیے یہاں پہ دونوں جگہ پہ اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون, اور نیچے آیا کہ جو دوزخ میں رہیں گے وہ ہمیشہ رہیں گے, جو جنت میں رہیں گے وہ بھی ہمیشہ رہیں گے. یہاں پہ رک کے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں, اے اللہ ہمیں جنت والوں میں شامل کر دینا, کیونکہ ڈر یہ ہے کہ اللہ آخرت میں صرف 2 ہی جگہ ہیں, ایک جنت ہے اور ایک دوزخ ہے, درمیان کا کوئی راستہ نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جنت والوں میں شامل کر دے, آمین ثم آمین. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ دیکھیں, کئی دفعہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ نہیں یہ غلطیاں اتنی بڑی نہیں ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں پکڑیں گے. ایک میں اس پہ آپ کو ایک چھوٹی سی حدیث بھی سنا دیتی ہوں, کیونکہ اس سے پہلے ہم یہی آیت کر رہے تھے کہ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لوگوں گناہوں کو چھوٹا مت جانو, یہی جمع ہو کر انسان کی ہلاکت کا باعث بن جاتے ہیں. پھر مثال دی کہ ایک قوم نے کسی جگہ پڑاؤ ڈالا, ہر کوئی ایک ایک لکڑی لے کر آ گیا, حتیٰ کہ ان لکڑیوں کا انبار لگ گیا. پھر انہوں نے اس میں آگ جلائی, اس نے ایسا الاؤ بھڑکایا کہ اس میں جو کچھ ڈالتے تھے وہ جل کر راکھ ہو جاتا تھا.
ایک ایک غلطی انسان کی کہاں سے کہاں انسان کو پہنچا دیتی ہے۔ ایک صحابی میدان جنگ میں شہید ہوئے تو جو دوسرے صحابہ تھے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ کہا، کہنے لگے کہ کسی نے اگر جنتی کو دیکھنا نا، یہ اتنی بہادری سے لڑکے شہید ہوئے ہیں تو ان کو دیکھ لیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اسے آگ کی اس چادر میں لپٹا دیکھ رہا ہوں جو اس نے مال غنیمت سے چرائی تھی، ایک چادر۔ ہم ہیں آیت نمبر 82 پہ۔ وَإِذْ اور جب أَخَذْنَا لیا ہم نے میثاقَ عہد، میثاق کہتے ہیں پکے عہد کو، میثاق اور بنی اسرائیل سے لا تعبدون الا اللہ، کہ نہ عبادت کرنا مگر اللہ کی۔ اب دیکھیں میثاق کیا ہے؟ میثاق کہتے ہیں کہ اس عہد کو جو پکا عہد ہے، لیکن وہ کون سا عہد ہے؟ جیسے آپ دیکھیں ہم نے نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ بالکل وہی عہد ہے۔ اور یہ آیت لا تعبدوا الا اللہ بالکل وہی آیت ہے جو ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ یہ آیت توراہ کی آیت ہے۔ اگر کسی کو شوق ہے نا کہ توراہ میں کیا لکھا ہوا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کیا احکامات ہیں، تو بالکل یہی احکامات مسلمانوں کو بھی ملے تھے جو بنی اسرائیل کو ملے تھے۔ ابھی بنی اسرائیل کس کو کہتے ہیں؟ آپ نے یاد ہے نا آپ کو، یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، اور اسرائیل جو ہے اس کو عربی میں عبداللہ کہتے ہیں، اردو میں اللہ کا بندہ کہتے ہیں۔ اب آپ لوگوں کو یہ چیزیں یاد ہونی چاہیے، کیونکہ جب ہم لوگ قرآن کے اسٹوڈنٹ بن جاتے ہیں نا تو یہ ساری جو ٹرمز یوز ہوتی ہیں ہمیں ان کی ڈیپتھ بھی پتہ ہونا چاہیے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ سے پکا عہد جو ہم نے کہا تھا نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، بالکل وہی عہد ہے کہ بنی اسرائیل سے لا تعبدون، کہ نہ عبادت کرنا الا اللہ مگر اللہ کی، وبالوالدین احسانا، اور اپنے والدین پہ احسان کرنا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب بھی کوئی وحی آئی، اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجے، اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام بھیجا، تو یہی وہ میسیج تھے جو بار بار مسلمان قوم کو دیتے رہے۔ مسلمان اب کے جو مسلمان ہیں، جو پہلے بنی اسرائیل تھے، عیسائی تھے یا جو بھی تھے، وہ سب مسلمان تھے، اور مسلمان کا مطلب ہوتا ہے سرنگو ہونا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے سر تسلیم خم کر دینا۔ تو ہر بندہ جب وہ پیدا ہوتا ہے تو وہ مسلم ہی ہے، پھر اس کو حالات جس گھر میں وہ پیدا ہوتا ہے وہ اس کو یہودی، نصارہ، کافر، مومن یا جو بھی ہے وہ ایسا بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے والا بنا دے۔ میں بار بار ایک ہی دعا مانگتی ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے۔ دیکھیے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا، یہ نہیں کہا گیا کہ والدین نے جیسا کیا ویسا تم بھی کر لو۔ حضرت عمر کے پاس ایک صحابی آئے تو انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی ماں کو اپنے کندھے پر اٹھا کے پورا حج کرایا، پورا طواف کرایا تھا، تو کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ حضرت عمر نے کہا تھا کہ تم نے اپنی ماں کی ایک درد کا بھی حساب نہیں دیا، یہ تو ماں کا کیسے تم اپنی ماں کا احسان ادا کر سکتے ہو؟ تو وہ بالوالدین احسانہ۔ آج دیکھیے ہمارے ارد گرد والدین کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم اسی آیت کو لے کے آگے جائیں گے۔